हर खूबसूरत सफर की तरह आज हमारी इस कहानी का भी आखिरी पड़ाव आ गया है। उम्मीद है लैला और मरियम का ये सफर आपके दिल को छू गया होगा। लेकिन इसके खत्म होने पर आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतरीन लेकर आ सकें। तो आइए सुनते हैं बिना किसी देर के खालिद हुसैनी की ये किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का आखिरी बाब। लैला के लिए मरी में जिंदगी आराम और सुकून वाली है। काम मुश्किल नहीं है और अपनी छुट्टियों वाले दिन वो और तारिक बच्चों को पेट्रियाटा हिल पर चेयर लिफ्ट की सवारी करवाने ले जाते हैं या पिंडी पॉइंट जाते हैं, जहां साफ दिन पर आप इस्लामाबाद और डाउनटाउन रावलपिंडी तक देख सकते हैं। वहां वो घास पर ब्लैंकेट बिछाते हैं और खीरों के साथ मीटबॉल सैंडविचेस खाते हैं और ठंडा जिंजर पीते हैं। ये एक अच्छी जिंदगी है, लैला खुद को बताती है। ऐसी जिंदगी जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हकीकत में ये बिल्कुल वैसी ही जिंदगी है जिसका ख्वाब वो रशीद के साथ अपने तारीक तरीन दिनों में देखा करती थी। हर दिन लैला खुद को ये याद दिलाती है। फिर जुलाई 2002 की एक गर्म रात, वो और तारिक बिस्तर पर लेटे हुए धीमी आवाजों में वापस वतन में आने वाली सब तब्दीलियों के बारे में बातें कर रहे हैं। वहां बहुत सी तब्दीलियां आई है। इत्तेहादी फौजों ने तालिबान को हर बड़े शहर से निकाल बाहर किया है। उन्हें सरहद के उस पार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जनूब और मशरिक में पहाड़ों की तरफ धकेल दिया है। ISAF, एक बैनुल अक़वामी अमन फौज, काबुल भेज दी गई है। मुल्क का अब एक उबूरी सदर है, हामिद करजई। लैला फैसला करती है कि अब तारिक को बताने का वक्त आ गया है। 1 साल पहले वो काबुल से निकलने के लिए खुशी से अपना बाजू दे देती, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसे अपने बचपन के शहर की याद आ रही है। उसे शोर बाजार की चहल पहल, बाबर के बाग और बकरी की खाल के थैले उठाए पानी वालों की पुकार याद आती है। उसे चिकन स्ट्रीट पर कपड़ों की कीमत पर बहस करते लोग और करते परवान में खरबूजे बेचने वाले याद आते हैं। लेकिन इन दिनों लैला का काबुल के बारे में इतना सोचना सिर्फ घर की याद या माजी की हसरत नहीं है। वो बेचैनी का शिकार हो गई है। वो काबुल में बनने वाले स्कूलों, दोबारा बनने वाली सड़कों और औरतों के काम पर वापस आने के बारे में सुनती है। और उसकी यहाँ की जिंदगी चाहे कितनी ही खुशगवार हो, चाहे वो इसके लिए कितनी ही शुक्रगुजार हो, उसे नाकाफी लगती है, बेमायनी और इससे भी बुरी बात, बेकार। हाल ही में उसे अपने जहन में बाबी की आवाज सुनाई देने लगी है। तुम जो चाहो बन सकती हो लैला, वो कहते हैं। मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जब ये जंग खत्म होगी, अफगानिस्तान को तुम्हारी जरूरत होगी। लैला को मैमी की आवाज भी सुनाई देती है। उसे बाबी की बात पर मैमी का जवाब याद आता है, जब वो तजवीज करते थे कि वो अफगानिस्तान छोड़ दे। मैं अपने बेटों का ख्वाब पूरा होते देखना चाहती हूँ। मैं वहां होना चाहती हूँ जब ये हो, जब अफगानिस्तान आजाद हो, ताकि लड़के भी इसे देखें। वो इसे मेरी आंखों के जरिए देखेंगे। लैला का एक हिस्सा अब काबुल वापस जाना चाहता है, मैमी और बाबी के लिए, ताकि वो इसे उसकी आंखों के जरिए देख सके। और फिर लैला के लिए सबसे ज्यादा मजबूर करने वाली बात मरियम है। क्या मरियम इसके लिए मरी थी? लैला खुद से पूछती है। क्या उसने अपनी कुर्बानी इसलिए दी थी कि वो, लैला, एक गैर मुल्क में नौकरानी बनकर रहे? शायद मरियम के लिए ये मायने नहीं रखता कि लैला क्या करती है, जब तक वो और उसके बच्चे महफूज और खुश हैं। लेकिन लैला के लिए ये मायने रखता है। अचानक ये बहुत मायने रखता है। मैं वापस जाना चाहती हूँ, वो कहती है। तारिक बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है। लैला फिर से मुतासिर होती है कि वो कितना खूबसूरत है। उसके माथे का मुकम्मल खम, उसके बाजुओं के पतले पट्टे, उसकी गहरी समझदार आंखें। 1 साल गुजर चुका है और अब भी ऐसे औकात आते हैं इन जैसे लम्हात में जब लैला को यकीन नहीं आता कि उन्होंने एक दूसरे को दोबारा पा लिया है, कि वो सच में यहाँ है उसके साथ, कि वो उसका शौहर है। वापस काबुल? वो पूछता है। सिर्फ अगर तुम भी चाहो। क्या तुम यहाँ ना खुश हो? तुम खुश लगती हो, बच्चे भी।
لیلا اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ طارق بستر پر سرکتا ہے، اس کے لیے جگہ بناتا ہے۔ میں خوش ہوں، لیلا کہتی ہے۔ یقیناً میں ہوں، لیکن یہاں سے ہم کہاں جائیں گے طارق؟ ہم کب تک رکیں گے؟ یہ گھر نہیں ہے، کابل ہے، اور وہاں واپس بہت کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے بہت کچھ اچھا۔ میں اس سب کا حصہ بننا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو؟ طارق آہستہ سے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ تو تم یہی چاہتی ہو؟ تمہیں یقین ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں، ہاں مجھے یقین ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس جانا ہی ہے، یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں لگتا۔ طارق اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر واپس اس کی طرف۔ لیکن صرف اگر تم بھی جانا چاہتے ہو۔ طارق مسکراتا ہے، اس کے ماتھے کی لکیریں صاف ہو جاتی ہیں، اور ایک مختصر لمحے کے لیے وہ پھر سے پرانا طارق بن جاتا ہے۔ وہ طارق جسے سر درد نہیں ہوتا تھا، جس نے ایک بار کہا تھا کہ سائبیریا میں ناک کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے برف بن جاتا ہے۔ یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن لیلا کا ماننا ہے کہ ان دنوں اس پرانے طارق کی جھلک زیادہ آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں دنیا کے آخر تک تمہارے پیچھے آؤں گا لیلا۔ اس کا یقین ہے کہ اس نے اس لمحے سے زیادہ اس سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ شکریہ، وہ کہتی ہے، اس کا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا ہوا ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں، لیکن پہلے میں ہیرات جانا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہے۔ ہیرات؟ لیلا سمجھاتی ہے۔ بچوں کو تسلی دینے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو اپنے انداز میں۔ لیلا کو ایک پریشان عزیزہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جسے ابھی تک برے خواب آتے ہیں، جو پچھلے ہفتے آنسوؤں سے گھبرا گئی تھی جب کسی نے قریب ہی ایک شادی میں آسمان پر فائر کیے تھے۔ لیلا کو عزیزہ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جب وہ کابل واپس جائیں گے تو طالبان وہاں نہیں ہوں گی، کہ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ کہ اسے واپس یتیم خانے نہیں بھیجا جائے گا۔ ہم سب ساتھ رہیں گے، تمہارے ابو، میں، زالمئی اور تم عزیزہ۔ تمہیں کبھی بھی دوبارہ مجھ سے دور نہیں ہونا پڑے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اس دن تک جب تک تم چاہو، میرا مطلب جب تمہیں کسی نوجوان سے محبت ہو جائے اور تم اس سے شادی کرنا چاہو۔ جس دن وہ مری چھوڑتے ہیں، زالمئی بے قابو ہوتا ہے۔ اس نے آلیونا کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹے ہوئے ہیں اور اسے نہیں چھوڑ رہا۔ میں اسے اس سے الگ نہیں کر سکتی میمی، عزیزہ کہتی ہے۔ زالمئی، ہم بس پر بکری نہیں لے جا سکتے، لیلا پھر سمجھاتی ہے۔ ایسا تب تک نہیں ہوتا جب تک طارق اس کے پاس گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھتا، جب تک وہ زالمئی سے وعدہ نہیں کرتا کہ وہ کابل میں اس کے لیے بالکل آلیونا جیسی بکری خریدے گا، کہ زالمئی ہچکچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ سعید کے ساتھ بھی آنسوؤں بھری الوداعی ہوتی ہے۔ اچھی قسمت کے لیے وہ دروازے پر طارق، لیلا اور بچوں کے لیے قرآن پکڑے کھڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ اسے 3 مرتبہ چومے، پھر اسے اونچا پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ اس کے نیچے سے گزر سکے۔ وہ طارق کی گاڑی کے ٹرنک میں 2 سوٹ کیس رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سعید ہی ہے جو انہیں اسٹیشن تک ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے، جو فٹ پاتھ پر کھڑا الوداع کہتا ہے جب بس شور کرتی ہوئی اور آگے بڑھتی ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف ٹیک لگاتی ہے اور بس کی پچھلی کھڑکی میں سعید کو دور جاتے دیکھتی ہے، لیلا کو اپنے ذہن میں شک کی آواز سرگوشی کرتی سنائی دیتی ہے۔ کیا وہ بے وقوفی کر رہی ہے؟ وہ سوچتی ہے، مری کی حفاظت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس زمین پر واپس جا رہے ہیں جہاں اس کے والدین ہیں اور بھائی ہلاک ہوئے، جہاں بموں کا دھواں ابھی بیٹھ رہا ہے۔ اور پھر اس کی یادوں کے تاریک گہروں سے شیری کی 2 لائنیں ابھرتی ہے، کابل کے لیے بابی کا الوداعی نغمہ۔ کوئی ان چاندوں کو نہیں گن سکتا جو اس کی چھتوں پر چمکتے ہیں، یا ان ہزار شاندار سورجوں کو جو اس کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہیں۔ لیلا اپنی سیٹ پر واپس ٹھیک ہو کر بیٹھتی ہے، اپنی آنکھوں کی نمی کو پلکیں جھپکا کر ہٹاتی ہے۔ کابل انتظار کر رہا ہے، ضرورت مند ہے۔ گھر کا یہ سفر بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، لیکن پہلے ایک آخری الوداع کہنی ہے۔ افغانستان میں جنگوں نے کابل، ہیرات اور قندھار کو ملانے والی سڑکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہیرات جانے کا سب سے آسان راستہ مشہد، ایران سے ہو کر جاتا ہے۔ لیلا اور اس کا خاندان وہاں صرف ایک رات کے لیے ہیں۔
وہ رات ایک ہوٹل میں گزارتے ہیں اور اگلی صبح وہ دوسری بس میں سوار ہوتے ہیں۔ مشہد ایک بھیڑ بھرا پر رونق شہر ہے۔ لیلا دیکھتی ہے جب پارکس، مسجدیں اور چیلو کباب ریسٹورنٹس گزرتے ہیں۔ جب بس 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے پاس سے گزرتی ہے، لیلا اس کی چمکتی ٹائلز، میناروں، شاندار سنہرے گنبد کا بہتر نظارہ لینے کے لیے اپنی گردن گھماتی ہے، جو سب کے سب بہت احتیاط اور محبت سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ اسے اپنے ملک کے بدھاز یاد آتے ہیں، وہ اب دھول کے ذرے ہیں، بامیان ویلی میں ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ ایرانین افغان بارڈر تک بس کا سفر تقریباً 10 گھنٹے لیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ افغانستان کے قریب آتے ہیں، زمین مزید ویران، مزید بنجر ہو جاتی ہے۔ ہرات میں سرحد پار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ ایک افغان ریفیوجی کیمپ سے گزرتے ہیں۔ لیلا کے لیے یہ پیلی دھول اور کالے خیموں اور کوریوگیٹڈ اسٹیل شیٹ سے بنے کمزور ڈھانچوں کا ایک دھندلا سا منظر ہے۔ وہ سیٹ کے اس پار ہاتھ بڑھاتی ہے اور طارق کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ ہرات میں زیادہ تر سڑکیں پختہ ہیں، جن کے کنارے خوشبودار پائن کے درخت ہیں۔ درمیان میں بننے والے میونسپل پارکس اور لائبریریز ہیں، صاف ستھرے صحن، نئے پینٹ ہوئے بلڈنگز ہیں، ٹریفک لائٹس کام کرتی ہیں، اور لیلا کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات بجلی مستقل ہے۔ لیلا نے سنا ہے کہ ہرات کے جاگیردار نما وارلڈ لارڈ اسماعیل خان نے افغان ایرانین سرحد پر جمع کیے گئے کافی زیادہ کسٹمز ریونیو اس شہر کی تعمیر نو میں مدد کی ہے۔ وہ پیسہ جو کابل کہتا ہے کہ اس کا نہیں بلکہ مرکزی حکومت کا ہے۔ جب ٹیکسی ڈرائیور جو انہیں موفق ہوٹل لے جاتا ہے اسماعیل خان کے نام لیتا ہے تو اس کی آواز میں عقیدت اور خوف دونوں کا لہجہ ہوتا ہے۔ موفق میں 2 راتوں کا قیام ان کی بچت کا تقریباً 5واں حصہ خرچ کر دے گا، لیکن مشہد سے سفر لمبا اور تھکا دینے والا رہا ہے اور بچے تھک چکے ہیں۔ ڈیسک پر موجود بزرگ کلرک طارق کو بتاتا ہے جب وہ کمرے کی چابی لیتا ہے کہ موفق صحافیوں اور NGO ورکرز میں مقبول ہے۔ بن لادن ایک بار یہاں سویا تھا، وہ فخر سے بتاتا ہے۔ کمرے میں 2 بیڈز ہیں اور ایک باتھ روم ہے جس میں ٹھنڈا پانی آ رہا ہے۔ بیڈز کے درمیان والی دیوار پر شاعر خواجہ عبداللہ انصاری کی ایک پینٹنگ ہے۔ کھڑکی سے لیلا کو نیچے مصروف گلی کے نظارے دکھتے ہیں اور گلی کے اس پار ایک پارک کا، جس میں پیسٹل کلرڈ برک کے راستے پھولوں کے گھنے گچھوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ بچے جو ٹیلی ویژن کے عادی ہو چکے ہیں مایوس ہوتے ہیں کہ کمرے میں کوئی ٹی وی نہیں ہے، لیکن جلدی ہی وہ سو جاتے ہیں۔ جلد ہی طارق اور لیلا بھی نیند میں گر جاتے ہیں۔ لیلا طارق کی باہوں میں گہری نیند سوتی ہے، سوائے ایک بار کی آدھی رات میں جب وہ ایک خواب سے جاگتی ہے جو اسے یاد نہیں۔ اگلی صبح تازہ روٹی، وینس مارملیڈ اور ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ چائے کا ناشتہ کرنے کے بعد طارق اس کے لیے ایک ٹیکسی ڈھونڈ لاتا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ میں ساتھ چلوں؟ طارق کہتا ہے۔ عزیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ظالمئی نے نہیں، لیکن وہ طارق کے قریب کھڑا ہے، ایک کندھا طارق کے کلہے پر ٹکایا ہوا۔ مجھے یقین ہے، مجھے فکر ہوتی ہے، میں ٹھیک رہوں گی، لیلا کہتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، بچوں کو کسی مارکیٹ لے جاؤ، انہیں کچھ خرید کر دو۔ جب ٹیکسی آگے بڑھتی ہے تو ظالمئی رونے لگتا ہے، اور جب لیلا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ طارق کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یہ کہ اس نے طارق کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیلا کے دل کو سکون بھی دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے۔ تم ہیرات سے نہیں ہو؟ ڈرائیور کہتا ہے۔ اس کے کالے کندھوں تک لمبے بال ہیں، جو کہ گئے ہوئے طالبان کو چڑھانے کا ایک عام طریقہ ہے، جیسا لیلا نے دریافت کیا ہے، اور اس کی مونچھوں کے بائیں طرف کوئی نشان ہے۔ ونڈ شیلڈ پر اس کی طرف ایک فوٹو ٹیپ کی گئی ہے، یہ گلابی گالوں والی ایک چھوٹی بچی کی ہے، جس کے بال بیچ سے مانگ نکال کر 2 چوٹیوں میں گندے ہوئے ہیں۔ لیلا اسے بتاتی ہے کہ وہ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں تھی، کہ وہ کابل واپس جا رہی ہے۔ دہ مزاح۔ ونڈ شیلڈ کے ذریعے وہ تانبے والوں کو جگوں کے ساتھ براس ہینڈلز جوڑتے اور سیڈل میکرز کو کچی کھال کے ٹکڑے دھوپ میں سوکھنے کے لیے بچھاتے دیکھتی ہے۔ کیا تم یہاں لمبے عرصے سے رہ رہے ہو بھائی؟ وہ پوچھتی ہے۔ اوہ، میری پوری زندگی، میں یہاں پیدا ہوا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تمہیں بغاوت یاد ہے؟
لیلا کہتی ہے کہ اسے یاد ہے لیکن وہ بولتا رہتا ہے۔ یہ مارچ 1979 کی بات ہے، سوویتس کے حملے سے تقریباً 9 مہینے پہلے کچھ غصے میں آئے ہیراتیز نے کچھ سوویت مشیروں کو مار دیا، اس لیے سوویتس نے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز بھیجے اور اس جگہ کو تباہ کر دیا۔ 3 دنوں تک ہمشیرہ انہوں نے شہر پر فائر کیا، انہوں نے بلڈنگز گرائی، میناروں میں سے ایک کو تباہ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، ہزاروں۔ میں نے ان 3 دنوں میں 2 بہنیں کھوئی، ان میں سے ایک 12 سال کی تھی۔ وہ اپنی ونڈشیلڈ کی تصویر پر تھپ تھپاتا ہے۔ یہ وہی ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیلا کہتی ہے، اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہ کیسے ہر افغان کی کہانی موت اور نقصان اور ناقابل تصور غم سے بھری ہے، اور پھر بھی وہ دیکھتی ہے لوگ زندہ رہنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ لیلا اپنی خود کی زندگی اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں سوچتی ہے، اور وہ حیران ہوتی ہے کہ وہ بھی زندہ بچ گئی ہے، کہ وہ زندہ ہے اور اس ٹیکسی میں بیٹھے اس آدمی کی کہانی سن رہی ہے۔ گلدمن مٹی اور بھوسے سے بنے ہوئے فلیٹ کولباز کے درمیان ابھرتے ہوئے چند دیوار والے گھروں کا ایک گاؤں ہے۔ کولباز کے باہر لیلا دھوپ سے جلی عورتوں کو کھانا پکاتے دیکھتی ہے۔ ان کے چہرے لکڑی کے میک شفٹ گرلز پر رکھے کالے بڑے پتیوں سے اٹھتی بھاپ میں پسینے سے بھیگ رہے ہیں۔ کھچر کھرلیوں سے کھاتے ہیں۔ مرغیوں کے پیچھے بھاگنے والے بچے ٹیکسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ لیلا پتھروں سے بھری ویل بیروز دیکھتے مردوں کو دیکھتی ہے، وہ رکتے ہیں اور گاڑی کو گزرتے دیکھتے ہیں۔ ڈرائیور موڑ مڑتا ہے اور وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں جس کے مرکز میں موسم کا مارا ایک مزار ہے۔ ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ وہاں ایک گاؤں کا صوفی دفن ہے، وہاں ایک پون چکی بھی ہے۔ اس کی بیکار زنگ آلود پنکھوں کے سائے میں 3 چھوٹے لڑکے اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی روکتا ہے اور کھڑکی سے باہر نکلتا ہے۔ تینوں میں سے سب سے بڑا دکھنے والا لڑکا جواب دیتا ہے۔ وہ سڑک کے آگے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈرائیور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، گاڑی کو واپس گیئر میں ڈالتا ہے۔ وہ 4 دیواریں والے ایک منزلہ گھر کے باہر پارک کرتا ہے۔ لیلا دیواروں کے اوپر انجیر کے درختوں کی چوٹیاں دیکھتی ہے جن کی کچھ شاخیں باہر کی طرف لٹک رہی ہیں۔ میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی، وہ ڈرائیور سے کہتی ہے۔ دروازہ کھولنے والا ادھیر عمر آدمی چھوٹا، پتلا اور سرخ بالوں والا ہے۔ اس کی داڑھی میں گرے رنگ کی متوازی پتیاں ہیں۔ اس نے اپنے پرہن تمبن کے اوپر چھپن پہنا ہوا ہے۔ وہ آپس میں سلام علیکم تبادلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ملا فیض اللہ کا گھر ہے؟ لیلا پوچھتی ہے۔ ہاں، میں ان کا بیٹا ہوں، حمزہ۔ کیا کوئی کام ہے جو میں آپ کے لیے کر سکوں ہمشیرہ؟ میں یہاں آپ کے والد کی ایک پرانی دوست مریم کے حوالے سے آئی ہوں۔ حمزہ پلکیں جھپکاتا ہے، ایک الجھن بھری نظر اس کے چہرے سے گزرتی ہے۔ مریم؟ ہاں، جلیل خان کی بیٹی۔ وہ پھر پلکیں جھپکاتا ہے، پھر وہ اپنے گال پر ہتھیلی رکھتا ہے اور اس کے چہرے ایک ایسی مسکراہٹ سے چمک اٹھتا ہے جو ٹوٹے اور سڑے ہوئے دانت دکھاتی ہے۔ اوہ، وہ کہتا ہے، یہ اوہ کی طرح لگتا ہے جیسے ایک خارج کی ہوئی سانس۔ اوہ مریم، کیا تم اس کی بیٹی ہو؟ کیا وہ اپنی گردن گھماتا ہے، شوق سے اس کے پیچھے دیکھ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ کیا وہ یہاں ہے؟ بہت وقت گزر گیا ہے، کیا مریم یہاں ہے؟ مجھے دکھ ہے کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ حمزہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہاں کھڑے رہتے ہیں دروازے پر۔ حمزہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایک گدھا بولتا ہے۔ اندر آئیے، حمزہ کہتا ہے۔ وہ دروازہ پورا کھولتا ہے۔ برائے مہربانی اندر آئیے۔ وہ فرش پر ایک کم سجے ہوئے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں فرش پر ایک خیراتی قالین ہے، بیٹھنے کے لیے موتیوں والے کشنز ہیں اور دیوار پر مکہ کی ایک فریمڈ تصویر ہے۔ وہ کھلی کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہیں، دھوپ کے ایک لمبوترے ٹکڑے کے دونوں طرف۔ لیلا کو کسی دوسرے کمرے سے عورتوں کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک چھوٹا ننگے پاؤں والا لڑکا ان کے سامنے سبز چائے اور پستہ گاز نوگٹس کی ایک ٹرے رکھتا ہے۔ حمزہ اس کی طرف سر ہلاتا ہے۔ میرا بیٹا۔ لڑکا چپکے سے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، حمزہ تھکی ہوئی آواز میں کہتا ہے۔
لیلا بتاتی ہے، وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ اس میں اس کی سوچ سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ آخر میں وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اب بھی آسان نہیں ہے۔ 1 سال بعد مریم کے بارے میں بات کرنا۔ جب وہ مکمل کرتی ہے، حمزہ کافی دیر تک کچھ نہیں کہتا۔ وہ آہستہ سے اپنی چائے کا کپ اپنی سوسر پر گھماتا ہے، ایک طرف پھر دوسری طرف۔ میرے والد، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ آخر کار کہتا ہے۔ وہی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی تھی، آپ جانتی ہیں۔ وہ ہر ہفتے اس سے ملنے جاتے تھے، کبھی ناگا نہیں کیا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ اس کے استاد تھے، ہاں، لیکن وہ ایک دوست بھی تھے۔ وہ ایک خیرت کرنے والے نیک انسان تھے۔ میرے والد، جب جلیل خان نے اسے بھیج دیا تو اس نے انہیں تقریباً توڑ دیا تھا۔ آپ کے والد کے بارے میں سن کر دکھ ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حمزہ شکریہ میں سر ہلاتا ہے۔ وہ بہت عمر رسیدہ ہونے تک زندہ رہے۔ اصل میں انہوں نے جلیل خان سے بھی زیادہ عمر پائی۔ ہم نے انہیں گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا، اس جگہ سے زیادہ دور نہیں جہاں مریم کی والدہ دفن ہے۔ میرے والد ایک بہت ہی پیارے انسان تھے، یقیناً جنتی۔ لیلا اپنا کپ نیچے رکھتی ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے، جہاں مریم رہتی تھی، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ ڈرائیور کچھ اور دیر انتظار کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ حمزہ اور لیلا گاؤں سے نکلتے ہیں اور ڈھلوان سڑک پر چلتے ہیں جو گلدمن کو ہیرات سے ملاتی ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ لمبی گھاس میں ایک تنگ راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سڑک کے دونوں طرف ہے۔ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہ کہتا ہے۔ وہاں ایک راستہ ہے۔ راستہ کھردرا، گھماؤ دار اور دھندلا ہے، جھاڑیوں اور پودوں کے نیچے۔ جب لیلا اور حمزہ رستے پر چڑھتے ہیں اور موڑ کاٹتے ہیں تو ہوا لمبی گھاس کو لیلا کی پنڈلیوں سے ٹکراتی ہے۔ ان کے دونوں طرف ہوا میں جھومتے جنگلی پھولوں کا ایک قوس و قزح ہے، کچھ لمبے اور گھومی ہوئی پتیوں والے، دوسرے چھوٹے پنکھے جیسی پتیوں والے۔ یہاں اور وہاں کچھ پھٹے پرانے بٹر کپس ہوتی چھوٹی جھاڑیوں سے جھانکتے ہیں۔ لیلا کو سر پر ابابیلوں کی چہچہاہٹ اور پاؤں کے نیچے ٹڈوں کی مشروف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ اس طرح 200 گز یا اس سے زیادہ اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ پھر راستہ ہموار ہوتا ہے اور زمین کے ایک چورس ٹکڑے میں کھلتا ہے۔ وہ رکتے ہیں، سانس بحال کرتے ہیں۔ لیلا اپنی آستین سے اپنا ماتھا پوچھتی ہے اور اپنے چہرے کے سامنے منڈلاتے مچھروں کے ایک جھنڈ کو ہٹاتی ہے۔ یہاں وہ افق میں نچلے پہاڑ، کچھ کاٹن ووڈز، کچھ پوپلرز کے درخت، مختلف جنگلی جھاڑیاں دیکھتی ہے جن کے نام وہ نہیں جانتی۔ یہاں ایک ندی ہوا کرتی تھی، حمزہ تھوڑی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہتا ہے، لیکن اب یہ کب کی سوکھ چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں انتظار کرے گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ سوکھی ندی کو پار کرے اور پہاڑوں کی طرف چلے۔ میں یہاں انتظار کروں گا، وہ ایک پوپلر کے نیچے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ تم آگے جاؤ۔ میں؟ فکر مت کرو، آرام سے جاؤ، جاؤ ہمشیرے۔ لیلا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ ندی کا تالاب پار کرتی ہے، ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر قدم رکھتی ہے۔ اسے پتھروں کے درمیان ٹوٹی ہوئی سوڈا کی بوتلیں، زنگ آلود ڈبے اور ففوندی لگا دھات کا ایک ڈبہ ملتا ہے جس کا زنک کا ڈھکن زمین میں آدھا دسا ہوا ہے۔ وہ پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، رونے والے ولو درختوں کی طرف جنہیں وہ اب دیکھ سکتی ہے۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ان کی لمبی لٹکتی ہوئی شاخیں ہل رہی ہیں۔ اس کے سینے میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ولو درخت ویسے ہی لگے ہوئے ہیں جیسے مریم نے بتایا تھا، ایک گول دائرے نما جھرمٹ جس کے درمیان میں ایک کھلی جگہ ہے۔ لیلا تیزی سے چلتی ہے، اب تقریباً بھاگ رہی ہے۔ وہ اپنے کندھے کے اوپر سے پیچھے دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ حمزہ ایک چھوٹا سا وجود لگ رہا ہے۔ اس کی چپن درختوں کی بری چال کے سامنے رنگ کا ایک دھماکہ لگ رہی ہے۔ اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرتے گرتے بچتی ہے، پھر اپنے پاؤں جما لیتی ہے۔ وہ اپنے ٹراؤزرز کے پائچے اوپر کر کے باقی راستہ جلدی طے کرتی ہے۔ جب وہ ویلو تک پہنچتی ہے تو وہ ہانپ رہی ہوتی ہے۔
مریم کا کولبہ ابھی تک یہی ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچتی ہے، لیلا دیکھتی ہے کہ اکیلی کھڑکی کا شیشہ خالی ہے اور دروازہ نہیں ہے۔ مریم نے ایک مرغیوں کے ڈربے اور ایک تندور، ایک لکڑی کے باہر والے باتھ روم کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن لیلا کو ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ وہ کولبہ کے دروازے پر رکتی ہے۔ اسے اندر مکھیوں کے بنبنانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اندر جانے کے لیے اسے ایک بڑے سے ہلتے ہوئے مکڑی کے جالے کے بغل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اندر دھندلا پن ہے۔ لیلا کو اپنی آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اندر کا حصہ اس کی سوچ سے بھی چھوٹا ہے۔ فرش کے تختوں میں سے صرف ایک سڑتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے تختے کا آدھا حصہ بچا ہے، باقی وہ تصور کرتی ہے جلانے کی لکڑی کے طور پر پھاڑ لیے گئے ہوں گے۔ فرش پر اب سوکھے کناروں والے پتوں، ٹوٹی بوتلوں، پھینکے گئے چوئنگم ریپرز، جنگلی کمبھیوں اور پرانی پیلی سگریٹ بٹس کی بچھی ہوئی قالین ہے۔ لیکن زیادہ تر جھڑی بوٹیاں ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بے شرمی سے دیواروں کے آدھے راستے تک اگائی ہیں۔ 15 سال، لیلا سوچتی ہے، اس جگہ پر 15 سال۔ لیلا بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی کمر دیوار سے لگی ہے۔ وہ ویلوز کے بیچ سے چھن کر آنے والی ہوا کو سنتی ہے۔ چھت پر اور بھی مکڑی کے جالے پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی نے دیواروں میں سے ایک پر کچھ اسپرے پینٹ کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ جھڑ چکا ہے اور لیلا پڑھ نہیں سکتی کہ یہ کیا لکھا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ حروف رشین ہے۔ ایک کونے میں ایک چھوڑا ہوا پرندے کا گھونسلہ ہے اور دوسرے کونے میں، جہاں دیوار نیچی چھت سے ملتی ہے، ایک چمگادڑ الٹا لٹک رہا ہے۔ لیلا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور کچھ دیر وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ پاکستان میں کبھی کبھی مریم کے چہرے کی تفصیلات یاد رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ ایسے اوقات بھی تھے جب زبان کی نوک پر موجود لفظ کی طرح مریم کا چہرہ اس سے اوجھل ہو جاتا تھا، لیکن اب یہاں اس جگہ پر مریم کو اپنی آنکھوں کی پلکوں کے پیچھے بلانا آسان ہے۔ اس کی نظر کی نرم چمک، لمبی ٹھوڑی، اس کی گردن کی کھردری جلد، دبے ہونٹوں والی مسکراہٹ، یہاں لیلا اپنی گال دوبارہ مریم کی گود کی نرمی پر رکھ سکتی ہے۔ مریم کو آگے پیچھے جھومتے ہوئے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتی ہے، اور لفظوں کو مریم کے جسم سے ہوتے ہوئے، اس کے گھٹنوں تک اور اپنے کانوں میں تھر تھراتے ہوئے محسوس کر سکتی ہے۔ پھر اچانک جڑی بوٹیاں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے انہیں کوئی زمین کے نیچے سے جڑوں سے کھینچ رہا ہو۔ وہ نیچے اور نیچے ڈوبتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کولبہ کی زمین ان کے آخری کانٹے دار پتوں کو بھی نگل لیتی ہے۔ مکڑی کے جالے جادو سے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ پرندے کا گھونسلہ خود کو بکھیر لیتا ہے۔ تنہائی ایک ایک کر کے ٹوٹتی ہے، گھومتی ہوئی کولبہ سے باہر اڑ جاتی ہے۔ ایک نظر نہ آنے والا اریزر دیوار سے رشین گرافٹی کو مٹا دیتا ہے۔ فرش کے تختے واپس آ جاتے ہیں۔ لیلا کو اب 2 چارپائیاں نظر آتی ہیں، ایک لکڑی کی میز، 2 کرسیاں، کونے میں لوہے کا ایک چولہا، دیواروں کے ساتھ شیلفز جن پر مٹی کے برتن اور پنس، ایک کالی چائےدان، کپ اور چمچ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باہر مرغیوں کے کلک کرنے کی آوازیں آتی ہیں، ندی کی دور کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ ایک نوجوان مریم میز پر بیٹھی مٹی کے تیل کے لیمپ کی روشنی میں ایک گڑیا بنا رہی ہے۔ وہ کچھ گنگنا رہی ہے۔ اس کا چہرہ نرم اور جوان ہے، اس کے بال دھلے ہوئے، پیچھے کو کنگھی کیے ہوئے، اس کے سارے دانت موجود ہے۔ لیلا مریم کو اپنی گڑیا کے سر پر دھاگے چپکاتے دیکھتی ہے۔ کچھ سالوں میں یہ چھوٹی بچی ایک ایسی عورت بن جائے گی جو زندگی سے چھوٹی چیزیں مانگے گی، جو کبھی دوسروں پر بوجھ نہیں بنے گی، جو کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ اس نے بھی دکھ سہے ہیں، مایوسیاں دیکھی ہیں۔ اس کے بھی ایسے خواب تھے جن کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک عورت جو ندی کے فرش پر موجود پتھر کی طرح ہوگی، جو بنا کسی شکایت کے برداشت کرے گی، جس کی شان اس طوفان سے میلی نہیں ہوگی بلکہ اس سے گزرنے والی لہر سے تراشی جائے گی۔ لیلا پہلے سے اس چھوٹی بچی کی آنکھوں کے پیچھے کچھ دیکھتی ہے، اس کے اندر گہرائی میں کچھ جسے نہ رشید اور نہ ہی طالبان توڑ سکیں گے، کچھ ایسا جو چونے کے پتھر کی طرح سخت اور نہ جھکنے والا ہوگا، کچھ ایسا جو آخر میں اس کی بربادی اور لیلا کی نجات بنے گا۔ چھوٹی بچی اوپر دیکھتی ہے، گڑیا نیچے رکھتی ہے، مسکراتی ہے۔ لیلا کی آنکھیں جھٹکے سے کھلتی ہے، وہ سانس لیتی ہے اور اس کا جسم آگے کی طرف گرتا ہے۔
वो चमगादड़ को डरा देती है जो कोलबा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से उड़ता है। उसके फड़फड़ाते हुए पर किताब के फड़फड़ाते पन्नों की तरह लगते हैं। इससे पहले कि वो खिड़की से बाहर निकल जाए, लैला अपने पाँव पर खड़ी होती है, अपने ट्राउजर्स से मुर्दा पत्तों को झाड़ती है। वो कोलबा से बाहर आती है। बाहर रोशनी थोड़ी बदल चुकी है, हवा चल रही है जिससे घास लहरा रही है और विल्लों की शाखें आपस में टकरा कर आवाज़ पैदा कर रही हैं। उस मैदान को छोड़ने से पहले लैला उस कोलबा पर आखिरी नज़र डालती है जहाँ मरियम सोई थी, खाना खाया था, ख्वाब देखे थे, जलील के लिए अपनी सांस रोके रखी थी। झुकती हुई दीवारों पर विलो दरख्त टेढ़े मेढ़े निशान डाल रहे हैं जो हवा के हर झोंके के साथ बदलते हैं। एक कौवा चिपटी छत पर बैठ चुका है। वो किसी चीज को चोंच मारता है, कांव कांव करता है और उड़ जाता है। अलविदा मरियम। और इसके साथ इस बात से बेखबर कि वो रो रही है, लैला घास के दरमियान भागना शुरू कर देती है। उसे हमजा अभी तक पत्थर पर बैठा मिलता है। जब वो उसे देखता है तो वो खड़ा हो जाता है। चलो वापस चलते हैं, वो कहता है। फिर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। लैला सामने वाले दरवाजे पर बाग में हमजा का इंतजार करती है। वो लड़का जिसने उन्हें पहले चाय दी थी, वो इंजीर के एक दरख्त के नीचे मुर्गी पकड़े खड़ा है और बिना किसी तासुर के उसे देख रहा है। लैला दो चेहरों को देखती है, एक बूढ़ी औरत और हिजाब में एक जवान लड़की जो खिड़की से शर्मो हया के साथ उसे देख रही है। घर का दरवाज़ा खुलता है और हमजा बाहर निकलता है। उसने एक डब्बा उठाया हुआ है। वो इसे लैला को दे देता है।